अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ जालिम मोहब्बत। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग, वडेरा बेस, हवेली बेस, रिवेंज बेस इमोशनल नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही डिफरेंट होने जा रही है, तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। दामन चाक कर दिया, बेहिजाबी के मंजर सह नहीं पाएंगे अनादिल। उसके लिए आग पानी का खेल था। कितने बदतमीज़ हैं आप, यूँ खाम हाँ अकेले होने का एडवांटेज नहीं ले सकते। अब के वो उसे पीछे धकेलने लगी तो दिलहाम मजीद शरारतों पे मायल नजर आया। हम अहले कदरदान हैं, कोई यूँ करीब आए तो पीछे धकेलना गोया मेहमान की बेकदरी है। दिलहाम वक्त की गर्म सांसों का बोझपन बढ़ते हुए एक बार फिर शरारत कर गया था तो अना की जान बन गई थी। मुझे आपकी किसी की कदर ज़रूरत नहीं है, अना अपना मकाम खुद बना लेगी, छोड़े मुझे, फजूल इंसान लड़कियों को पकड़ने की भी तमीज़ नहीं। वो अनाप शनाप बोलती दुल्हाम को मजीद उकसा रही थी। वहीं तो तजर्बा कार हूँ, हालांकि कोई दो बीवियों को इल्ज़ाम भी लगा चुका है मुझे अनाड़े पे, जिससे शराब और शबाब की लत भी है। शराब ना से शबाब तो मुयसर है और वो भी मुकम्मल हक के साथ। यकीनन एतराज़ की गुंजाइश नहीं बचती अब तो। दिलहाम ने अब के उसे उठाए बेडरूम का रुख किया तो अना गड़बड़ा गई, मगर उसे तो कोई और ही मूड में नजर आया था। देखें दिलहाम, वक्त में आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो दिल चाहेगा आप वैसे ही करेंगे। जबकि अना के बाकी मानदा अल्फाज दिलहाम के लबों ने चुने तो दहशत से उसकी निगाहें फटी फटी रह गईं। उसे अपनी सांस बंद होती मालूम हुई थी। वो उसके कंधे और सीनों को नोचते हुए दिलहाम को पीछे हटाने की तगदो करने लगी थी, पर उस पर तो जैसे फ़र्क ही नहीं था। अना की गैर होती हालत पे मुस्कुराते उसके लबों को अपनी कैद से आज़ाद किया तो गहरी गहरी सांसें भरते ऑक्सीजन की कमी पूरी करने लगी थी। आजमाने की कोशिश मत करना अनादिन, वरना तन्हाइयों को अपने बस में करना आता है मुझे। एक्सेप्टेशंस शुदा बंदा हूँ और भारी लबो लहजा। अना का दिमाग पुल आन चकरा चुका था। उसका कारदार निगाहों से दिलहाम को देखा और जो अपनी शर्ट के बटन खोलते उसके दिए जख्मों का जायजा लेने लगा था, जबकि उसका चौड़ा सीना खुला गरेबान अना को शर्म के मारे रुख मोड़ने पर मजबूर कर गया। दिलहाम ने चिनियटी दिल और हाथी दोस्त बनाने के दावेदार लड़की को देखा तो लबों पे गहरी मुस्कुराहट खिल गई थी। मैं दाजान से आपकी शिकायत लगाऊंगी, आप मुझे टॉर्चर करते हैं और इस शादी को ख़त्म करने के लिए मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं, फिर देखिएगा अपना इंजाम। अना ने तगड़ी धमकी दी तो उसकी किस्मत पे अफसोस करके रह गया। सिर्फ दो बातें और दाजान के सामने तुम्हारा ये सती सावित्री का सारा नाटक खुल जाएगा। अगर कोई इज्जत दे रहा है तो अनादिल ये बेहतर है, ले लो, इस रिश्ते की अंजाम की फिक्र ना करो, तो वो वही होगा हक दिलहाम बख्त चाहेगा। बिना उसकी बात से मुतासिर हुए हस्बे आदत धमकी का जवाब धमकी से देते हुए उसकी तरफ से कदम बाहर बढ़ाए थे। बाहर आओ, मूसा सामान ले आएगा। उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए दुल्हाम ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया तो घर छोड़ने का सोचते उसका दिल भर आया, पर बड़ी मंजिल के मुसाफिरों को छोटी छोटी चीज़ों इतनी भी मुतासर नहीं करती थी। तभी वो बाहर आई और दुल्हाम वक्त को फ्रंट सीट पे इस्ताद देखकर कंफ्यूजन का शिकार नजर आई। वो किसके साथ जाने वाली है, क्योंकि पीछे ही मूसा की गाड़ी खड़ी थी। क्या दोबारा से इनविटेशन देना पड़ेगा? कड़े तेवर से घूरते उसने अना को कहा और वो सर झटकते ही उसके बराबर में आ बैठी। मोहल्ले वाले दिलहाम बद को अना के हमरा देखते ही मुख्तलिफ चिमगोइयों में मसरूफ़ नजर आए, पर उसे परवाह नहीं थी। सुनो, इसकी बात क्या गाड़ी गारंटी है कि तुम मुझे बिना नुकसान पहुंचाओगे, गांव लेकर जाओगे? गाड़ी स्टार्ट होते ही अना ने कहा था, सही सोचे, मैं तुझे लेके जाने वाला भी हूँ। सामने देखते हुए उसने कहा, पता नहीं कैसे जी लूँगी मैं इस शख्स को सारी उम्र। देखो दिलहाम बख्त, मेरे अपने काफ़ी नखरे हैं तो मैं आपके नखरे नहीं सह सकती। ओके, तो ज़रा ये अपना, अगर एक लफ्ज़ और बोला तो बाहर फेंक दूंगा और कह दूंगा कि तुम भाग गई हो। वो उस वक़्त उसकी फजूल गोई सुनने के मुकद्दर मूड में नहीं था और आता क्या है वक्त हवेली के मुकीमों को इल्ज़ामात लगाने के सिवा। अना की बात पे दुल्हाम का दिमाग एकदम से खाली हुआ था और दूसरे लम्हे हवा से बातें करते गाड़ी को देखते हुए वो अंदाज़ा कर चुकी थी कि बेवक्त की बोंगी से उसके असाब चटकने लगे थे। 2 घंटे बाद वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुके थे। एक बार फिर वो यादों के मस्कर में उतर आई थी। सब उसे वहां देखते बहुत खुश थे, मासवाई उसके जिसके नाम से मंसूब करके लाई गई थी। वो उसे यहाँ लाते ही भूल गया था और पलट के नहीं आया। अना की हवेली पहुँचते ही शादियाने बज उठे थे। हवेली में इतने साल बाद कोई खुशी आई थी और एक वजह यह भी थी कि हवेली के सबसे बड़े बेटे की शादी थी, जिस पे सब खूब हल्ला गुल्ला करना चाहते थे। क्या उजड़ा दियार बन के घूम रहे हो? अना के दिलहाम बख्त और उसकी शादी पे शानदार लगना चाहिए। वो काफ़ी दिनों बाद घर आया था और सामना ही अना से हुआ था। शाम में चूँकि उनकी मेहंदी का फंक्शन हुआ था, सोबार उसे दाजान से उसे
ہر درجے پریشرائز کیا تھا اور اس کی ایکشنز کا بہانہ بھی کم ہو چکا تھا۔ بنا جواب دیے وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا اور انا نے اشارتی انداز سے اس کے سینے کے سامنے دیوار حائل کی تھی۔ میری مہندی دیکھو، یہاں تمہارا نام بھی کرندہ کروایا ہے، انا کی جان دلہاں۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کو ساتھ جوڑے کھڑی تھی، جہاں ہتھیلیوں کے دونوں سروں میں ادھورا ادھورا بنایا گیا دل ایک ساتھ جوڑنے سے مکمل ہو رہا تھا، اور دونوں ہاتھوں پہ بکھری تحریر بھی ہاتھ جوڑنے سے واضح ہو رہی تھی۔ حد درجہ واہیات پن چھلک رہا ہے تمہارے اس حرکت سے، وہ سلگتے ہوئے بولا تھا۔ ارے واہ، ایسے ہی کیسے بھلا؟ ایک ہی سرپرائز آپ کے لیے بھی تو ہے نا رمز پریحان دادی جان، اور پھر دیکھے تو دلہام بخت آئے ہیں۔ دلہام اس کی حرکت کی وجہ نہیں سمجھ پایا تھا، اور جب گھر کی خواتین حرامہ سی چلتی اس کے پاس پہنچی تھی، سچ میں بھیا ہمیں تو یقین نہیں ہو رہا کہ آج آپ کی مہندی اور آپ ہی غائب ہیں۔ رمز اس کے بازو سے جڑی تو دوسرے سے پریحان، ہم آپ کی شادی پر سارے ارمان اور چاؤ پورے کرنے والے ہیں، اس لیے آج آپ کا ہمیں بالکل نہیں روکیں گے۔ رمز نے لاڈ سے کہا تو وہ میں سر ہلائے اسے ناراض سمجھی سے دیکھنے لگا۔ ارے لڑکیوں، بھائی کو اتنا سفر کر کے آیا ہے، اسے پہلے ریسٹ تو کرنے دو، شام میں مہندی بھی تو ہے۔ اور انا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایسے کیسے ہی اس کے سامنے منہ اٹھائے کھڑی ہو؟ دلہن بنی کے روپ نہیں آئے گا؟ ماما کی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ دیکھا تو پہلے بھی تھا لیکن نوٹس نہیں کیا تھا۔ اب وہ زرد مائیوں کے سوٹ میں ملبوس اپٹن کے رنگ کا نکھار لائے وہ لڑکی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دلہام کی محویت کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی تو وہ رخ موڑ گیا تھا۔ میں تو نہیں آنا چاہ رہی تھی آنٹی، لیکن دلہام نے کال کر کے اتنا انسسٹ کیا کہ انفیکٹ انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر میں نے حویلی کی خواتین کی مان کر ان سے پردے والا کوئی میلو ڈرامہ کریٹ کیا تو ساری رسمیں بھی اکیلے کرنا، وہ نکاح وہ خود تھا جو ہو چکا تھا۔ میں آؤں نہ آؤں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بس دادو، میں بھی ڈر گئی تھی، آخر کی پوری حویلی کی عزت کا معاملہ ہے تھا۔ انا معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑے دلہام کے فرشتوں کو بھی وہ سب سنوایا جو انہوں نے اس کے منہ سے سنا تھا۔ مطلب جھوٹ کا پرکالا تھی وہ لڑکی۔ دلہام کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے چھوٹ کر دے، جب سب کی ہنسی دبی دبی ہنسی اور زمانی نگاہوں کا سامنا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے دن وہ حد درجہ سرپرائز ہونے والا ہے۔ کمرے میں جاتے اس نے ریسٹ کم اور انا کی نوٹنکیوں کو زیادہ سوچا۔ کافی دیر خود سے لڑتے ہوئے اسے سوئے ہوئے کو تھوڑی دیر ہوئی تھی جب عجیب سے احساس پہ وہ اٹھ بیٹھا تھا، جہاں اس کے روم میں نکلتی انا نے اس کی توجہ پہ اپنی طرف کھینچی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اور اپنی نہیں تو کم سے کم دوسروں کی عزت کا خیال رکھ لو۔ وہ تیزی سے اس کا سر پہنچا تھا۔ انا کے کچھ سہمی انداز میں دیکھا۔ میں تو بس وہ دیکھنے آئی تھی کہ آپ سو رہے ہیں یا نہیں۔ مہندی کے فنکشن پہ دولہا اونگتا ہوا اچھا تھوڑی نہ لگے گا۔ انا کے انداز پہ وہ پہلے جیسے خود اعتمادی نہ تھی، اور اس نے جب کچھ گڑبڑ کی تھی وہ ہکلائی تھی۔ دلہام تھوڑا الرٹ ہوا جب انا کی بار بار الجھی نظروں کو فوکس کیا جو اس کے ہاتھوں پہ تھی۔ وہ تھوڑا چکنا ہوا اور اسے اگلے ہی لمحے فل آن ہائپر ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہ یہ دلہام بخت کی دراز ہتھیلی کے درمیان ایک دل بنایا گیا تھا اور جس میں دلہام کا دل انا لکھا گیا تھا۔ نہ نہیں ماں قسم، میں نے نہیں لکھا، یہ تو پریحان اور رمز نے لکھا ہے۔ میں تو جسٹ تیزی سے چلتی زبان دانتوں میں اٹکی تھی۔ وہ اس کے بعد نپٹنے کا سوچ نہیں تیزی سے ہاتھ دھونے کے لیے گیا تھا، لیکن مہندی اپنا رنگ برے طریقے سے دکھا گئی تھی۔ وہ واپس پلٹا تو انا غائب تھی۔ وہ لڑکی واقعی امپاسبل تھی۔ کتنی دیر جلتے کرتے اپنی ہتھیلی کو چھپانے کے طریقے سے کرتا رہا، لیکن ندارد کچھ سوچتے اس نے موسیٰ کو کمرے میں بلایا۔ مجھے اس بے وقوف لڑکی کی مصیبت کا حال دو۔ دلہام نے ہتھیلی پلائی تو موسیٰ کو بھی ہنسی آئی تھی، جس نے سر جھکائے اس سے چھپانا چاہا۔ تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہے؟ دوسرے لمحے سخت گیر باز کے جیسے دہاڑا تو موسیٰ اپنی پوزیشن میں آتے ہی نفی میں سر ہلا گیا۔ سر آپ ہاتھ پہ بینڈیج کر لیں تاکہ یہی سمجھیں گے کہ آپ کا یہاں زخم ہوا ہے، اور اس طرح کوئی آپ کا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ موسیٰ نے اپنی سمجھ سے ایک بہترین حل دیا تھا۔ دلہام کو خود پہ غصہ آیا، اور اتنا سا تو وہ بھی سوچ سکتا تھا، خواہ موسیٰ کو ہمراز بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور رمز کو بھیجو یہاں، اسے حکم دیتے رخ موڑ لیا تھا۔ موسیٰ سست روی سے چلتے سامنے سے وہ پھول والوں کو مختلف انسٹرکشنز دیتی نظر آئی تھی۔ رنجی رنگ کے بنارسی سوٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح سوسی تیار نظر آئی تھی۔ پوری حویلی میں واحد لڑکی تھی شاید جسے روایتی جاگیردارنی کا روپ دھارنے کا شوق اکثر چرائے رہتا تھا۔ رمز بی بی، آپ کو دلہام صاحب بلا رہے ہیں۔ اپنی بات مکمل کیے وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ صاحب کے نوکروں سے پہلے تو نپٹ لوں میں۔ ہمیشہ کے جیسے انداز نے موسیٰ نے بھی روایت رکھتے ہوئے لبوں کو سیا تھا۔ شام کا کیا پلان ہے؟ میں نے درزی بابا سے تمہارے لیے کرتا شلوار سلوائی ہے، اور مجھے یہ لباس پہنے ہوئے نظر نہ آؤ۔ تم ہمیشہ کی طرح روب جھاڑا گیا اور جیسے ہمیشہ ہی کی طرح نہیں ماننے جانے والا تھا۔ کس دن تمہارے لبوں پہ لگے کفل ٹوٹیں گے؟ سیاہ آنکھیں اداسی سے بولی تھی۔ میں جاؤں بی بی صاحب؟
بنا اس کی بات کو رسپانس کیے موسیٰ نے ہمیشہ والے 2 جملے ادا کیے تھے، اور ایک پیغام دینا، دوسرا اجازت لینا، جبکہ تیسرا کام تو ان 2 جملوں کے درمیانی تھا، اور وہ ہمیشہ اس کے سناو اور لڑکی جو امیر غریب مالک نوکر کے فرق کے بعد موسیٰ کی محبت میں گرفتار تھی، اور برملا اظہار بھی کیا جاتا تھا، رعب جمایا جاتا تھا۔ موسیٰ نے کبھی نمک حرامی کا ثبوت نہیں دیا اور نہ ہی کبھی اس کی باتوں کو سنجیدہ لیا تھا۔ اپنے مالک سے کہہ دو میں نہیں آ رہی، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ وہ سر ہلاتے وہاں سے ہٹ گیا اور دلہام کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے باہر کا رخ کیا۔ وہ تلملا کے رہ گئی، کیونکہ موسیٰ کو یقین تھا کہ دلہام بختی پکارے اور نہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے اپنی ہتھیلی کو گھورتے پایا تھا۔ فوراً اسے معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہی اپنی ٹیچر انا کا پڑھایا گیا سبق یاد کرتے خود کو آل از ویل سے بہلایا، اور دوسرا سبق شیطانی کرتے ساتھ ہی معصوم بن جانے والا اتنا معصوم اگلا آپ کو رو کے گلے لگا لے۔ رمز کیا ہے یہ؟ دلہام کی غسلی آواز سارا سبق بھلا گئی تھی، اور وہ ممانتے ہوئے آگے بڑھے۔ بھیا وہ آپ کی خواہش انا بھابی نے بھی بتایا تھا کہ آپ کی خواہش ہے کہ اس کا نام ہتھیلی پہ لکھیں جو ہے محبت ان کو، لیکن سب کے سامنے اب آپ اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، تو ہم نے سوچا آپ کو سرپرائز کریں۔ ہر درجہ ایکسائٹمنٹ اس کی آواز میں گری تھی، اور اتنی ہی کڑواہٹ دلہام کے گلے میں انا کے ایک اور بکواس پلان پہ گلی تھی۔ وہ لڑکی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی بولتی ہے، تم لوگ بنا تصدیق عمل کرتے نظر آتے ہو، اگر آئندہ تم نے اور پریحان نے اس کے کسی بکواس پلان میں حصہ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھائے وان کیا گیا تو رمز نے امڑتے ہوئے آنسوں کو ضبط کیا، اور دلہام بری طرح ہارا تھا۔ کیوں رو رہی ہو اب؟ 2 منٹ میں نرم پڑتے ہوئے اس نے اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آئی ایم سوری بھیا، بس ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری وجہ سے اپنی بہت سی خواہشیں نہیں چھپاتے، لیکن انا تو آپ کی محبت ہے نا، تو اسے آپ کی ہر خواہش پتہ ہوتی، تو ہم بس آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ سوری اگر برا لگا ہے۔ تو رمز کی بات پہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا، اور اس کے گھر والے اسے زبردستی کی محبت کروانا چاہتے تھے اس لڑکی سے۔ فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ۔ ہلکے سے ایک عقیدت بھرا بوسہ اس کے سر پہ دیتے ہوئے اس نے رمز کو سامنے کرتے ہوئے کہا تھا، کیا ہوا بھیا، آپ کو چوٹ لگی ہے کیا؟ وہ چونکتی ہوئی فوراً پریشانی سے بولی، ہاں تم سب کا مل کے دیا گیا زخم چھپانا ہے۔ دلہام نے شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ جی۔ پھر جب فرسٹ ایڈ باکس لائی تو دلہام نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ میں نہیں چاہتا کہ رسم میں خواتین کی نظر تم لوگوں کے کارنامے پر پڑے۔ اس نے رمز کو بجائے مزید جھاڑنے کی شرمندہ کرنے پہ اکتفا کیا، اور اس کے ہاتھ میں مصنوعی بینڈیج کیے باہر گئی تھی۔ شام میں تقریب کے لیے ریڈی ہوتی انا کے پاس آئی، جو پریحان سے کسی بات پہ الجھ رہی تھی۔ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے گائز، چہرے پہ تعصب جاری وہ ان کے درمیان آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ یقیناً میرے دلہا بخت کوئی جن چڑھ گیا ہوگا۔ انا نے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں چڑھاتے ہوئے کہا، ہائے کتنی اچھے سے جانتی ہو نا آپ اپنے دلہا بخت کو۔ رمز نے بنا لگی لپٹی ہی رکھے فوراً اس کی طرف کی، یار میرا تو بہت برے طریقے سے بی پی لو ہونے لگا ہے، اب پھوٹ بھی پڑو، کیا ہوا ہے آخر؟ صدا کی نازک دل پریحان نے ہولاتے ہوئے کہا، دلہا بخت کا لیفٹ ہینڈ زخمی ہو گیا ہے، یا انہوں نے خود کیا ہے، مجھے نہیں پتا، پر میں ان گناہگار ہاتھوں سے اپنے پیارے ویر کی پٹی کر کے آ رہی ہوں۔ اپنی ٹیچر انا کے سبق کا یہاں بخوبی استعمال کیا گیا، لیکن انا نے فوراً اسے پکڑا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو رمز، یہ لکھوا لو مجھ سے، انا نے پریقین انداز میں دعوے کرتے ہوئے کہا، تو پریحان کے پاس پڑا قلم اور رائٹنگ پیڈ اٹھا لی، کیا واقعی ایسا لکھ دوں؟ وہ کنفیوز سی پینسل منہ دبائے میں بولی تو انا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ ایک دن رمز کا ضرورت سے زیادہ شاطر ہونا اور پریحان بی بی کا بے وجہ معصوم ہونا تمہیں ضرور لکھوائے گا، بکواس لڑکی، میں نے تو محاورہ بولا تھا۔ انا نے پریحان کو ریاکشن دیا تو سر جھٹکتے اپنی اتنی عزت افزائی کو ہضم کرنے لگی تھی۔ بولو آپ جو سچ ہے۔ پریحان کے بعد جو رمز کی باری آئی تھی، کیا بتاؤں یہی سچ ہے، پہلے والا کانفیڈنس مفقود تھا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں یہ سائیکالوجی سے ثابت کر سکتی ہوں۔ نمبر 1 جھوٹ بولتے ہوئے تم بنا ٹارگٹ کو دیکھتے مطلب کے نظر چراتے بول رہی ہو۔ نمبر 2 تمہارے انداز میں لڑکھڑاہٹ ہے، لو پکڑ لیا جھوٹ۔ انا نے بنا اپنے دلہا پن والے سجروب کی پرواہ کیے رمز کو زیر کیا تو وہ چلا اٹھی، اوکے بتا رہی ہوں، پرامس کہ بھیا کو نہیں بتاؤ گے تم لوگ۔ اس نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے فوراً نفی میں سر انا کی حویلی آتے ہی ان کے گھٹنے والی حویلی جو خواب فائدہ دے رہی تھی، تبھی تو رمز اس پہ اعتبار کر رہی تھی۔ بھیا نے ہاتھوں پہ مہندی چھپانے کے لیے زخم کا بہانہ کیا جو مہندی کے مٹتے تک چلے گا۔ وہ کچے پیٹ کی مالک پھٹ چکی تھی۔ انا کی آنکھیں چمکی تھی۔ دلہا بخت کو کس چیز سے الرجی ہے؟ انا کا سوال اٹھا تو وہ دونوں چونکی۔ برا منانا انا، لیکن اس وقت یہ لگتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ اس ٹائم تم سے ہی الرجی ہو رہی ہے۔
پریحان کے برجستہ جواب پر رمز کا بھی کہکا اٹھا۔ انتہا کا کوئی گھٹیا جوک تھا جس پر ہنسی نہیں آئی۔ انا کو واقعی ہنسی نہیں آئی تھی کیونکہ اس کا دماغ تو دلہام بخت کے ہاتھوں پہ چڑھائے جانے والی پٹی پہ الجھا تھا۔ پھولوں سے آئی مین ریڈ روز سے رمز نے اسے جواب دیا تو انا کا دماغ تیزی سے پلان بننے لگا تھا اور وہ اپنے پلان میں کافی حد تک کامیاب بھی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ انا اپنے الگ الگ سے پلان بناتی جا رہی تھی۔ اس وقت اسٹیج پہ دلہام بخت کے ساتھ موجود تھی۔ دادی، مما اور چھوٹی چچی خواتین کو لے کر رسم کر رہی تھی جب اچانک دلہام کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ وہ تھوڑا بے چین سا بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھوں پہ ابھرتے سرخ دانوں سے پریشان تھا اور ساتھ میں شروع ہوتی ایچنگ۔ شاید اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ خواتین مہندی لگاتے اس کے ہاتھ کو بچانے کے چکر میں پٹی کو رنگتی جا رہی تھی۔ رمز، کیا تم نے مہندی میں عرق گلاب ملایا ہے؟ وہ جو صبح دائمہ نے تیار کیا تھا مہندی کے لیے، مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ انا کی بلند آواز سرگوشی پہ وہ چونکا تھا۔ ہاں لیکن رمز، تمہیں پتہ ہے نا دلہام کو پھولوں سے الرجی ہے اور تم نے مہندی میں وہی شامل کروا دیے۔ اٹس ناٹ فیئر یار، تمہیں اپنے بھائی کا سوچنا چاہیے تھا۔ انا متفکر سی بولی تھی جبکہ دلہام بے طرح چونکا اور یہ انا کو کیسے پتا؟ اور اس سے آگے کی سوچ اسے مٹھیاں بھینجنے پہ مجبور کر گئی۔ دلہام کو اٹھنے کے لیے تو پر تولتے دیکھ کر وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکی تھی۔ یہ غلطی مت کریے گا سرتاج، پہلے یہ دیکھ لیں، انا نے کہتے ساتھ ہی موبائل میں ایک تصویر اس کے سامنے کی تھی۔ دلہام کی نسیں پھولی تھیں، وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ رمز اور پریحان صرف بیوقوف بن سکتی تھی۔ وہ بے بس بیٹھا تھا۔ بیٹا پٹی بہت خراب ہو رہی ہے، آپ یہ اتار دیں، اینٹی الرجی ٹیوب لاتی ہوں، مما نے پریشانی سے کہتے ہوئے خود ہی اس کے ہاتھ پر بندی پٹی کھولنا شروع کر دی اور دلہام کی سرخانے آنکھیں انا کے اوپر ہی گڑی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اتنی تیز ہوتی۔ ارے دلہام بیٹا، یہ تو کافی گہرا زخم ہے۔ مما کی آواز پر انا سمیت دونوں بھی دلہام کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی تھی جہاں سے الرجی کی وجہ سے ریڈش مزید بڑھ چکی تھی جبکہ زخم بھی کافی گہرا تھا اور انا کا لکھا ہوا ایک حرف بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑی فرصت سے بیٹھے ان لفظوں کو خروش دیا گیا ہے۔ انا کی آنکھوں میں حیرت تھی تو رمز اور پریحان کی شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ انا نے بے ساختہ نظر موبائل پہ کی تھی جہاں اس نے دلہام کے ہاتھوں پہ لگائی مہندی لگانے کے بعد تصویر کھینچ رہی تھی۔ دلہام نے اس کی حالت دیکھتے ہی ہاتھ بڑھائے سے لیا اور تصویر ریموو کر دی۔ انا نے سر جھکا لیا جو کہ یہ بازی ہار جانے کا واضح اعلان تھا اور اس کے زخم کو رستے اپنے نام سے نفرت کی انتہا جو دیکھی تھی۔ مما جان دلہام کو وہاں سے اٹھا کے لے گئی تھی اور اس کی طبیعت سے واقفیت جو تھی وہ اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ دلہام نے اسے روک دیا۔ موسیٰ کو کرتے فوراً اندر آنے کے ساتھ ہی اس کی ویڈسن بھی۔ سب اتنے حیران ہیں جو کہ دلہام اور انا کا جوڑا اتنا پیارا اور پرفیکٹ سا بن گیا ہے، نظر تو لگنی ہی تھی نا۔ موسیٰ کو ڈریسنگ کرتے ہوئے وہ اس کے لیے میڈیسن نکال رہی تھی اور جیسے ہی وہ اس کے لیے میڈیسن نکالی، مما آپ لوگوں نے خواہ رسموں کا گھڑا ایک پالا ہے اور آپ جانتی بھی ہیں نا یہ دن میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے۔ وہ حد درجہ بیزاریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ارے اے لو، ایسے ہی گھڑا ایک ہمارے بچے کی شادی ہے اور ہم ہر رسم کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور دنیا میں بھی تو دیکھو اپنے طبقے کے لوگوں کو دیکھا ہے کیسے نمائش کرتے ہیں شادی میں اور تم اتنے کم لوگوں کو انوائٹ کرنے دیا۔ مما نے ایسے ہی باتوں باتوں میں اس کی اچھی کلاس لے لی تھی۔ اوہ ہو، کیسے ہیں بھائی آپ؟ مجھے بھی رمز نے بتایا کہ انا بے وقوفی کی وجہ سے درید جو فل آن زبان چلاتے ہوئے آیا تھا اور ماں کو دیکھتے ہی زبان پہ بریک لگی تھی۔ کیا کیا ہے؟ انا نے ماں کا ماتھا ٹھنکا تو دلہام کی گھریاں ملی۔ وہ مطلب بھائی کو الرجی ہے اور ریڈ روز سے تو وہ اس نے کچھ پتہ نہیں، شاید کچھ ایسا کہا تھا۔ ورید نے بوکھلاہٹ میں الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بات مکمل کی۔ لو، اس بچی کو کیا معلوم کہ دلہام کی کیا عادات اور حسائل ہیں؟ درید، تم نے باہر کے الزامات دیکھے ہیں؟ جی مما، آل از اوکے۔ ٹھیک ہے موسیٰ، پھر موسیٰ تم زنان خانے میں کھانے کا بندوبست کرواؤ اور اپنی موجودگی میں سرونگ کروانا۔ مجھے ان لڑکیوں پہ ذرا بھی اعتبار نہیں، یہ کوئی کام ایسے طریقے سے کریں۔ چلو بیٹا، اب میں خواتین کو منع کر دوں گی، مزید کوئی رسم کریں گی تو انا تک ہی ہوگی۔ مما، آل ان ون آرڈر ریپلیس کیے تو اسے ہاتھ خواہ ماننا پڑے گا۔ انا نے اسے آتا دیکھا تو مزید کوئی شرارت اور پنگا لینے سے گریز کیا تھا۔ یہ ٹورسٹ تھا اور اگر تم نے ٹارچی کرنا بند نہ کیا تو اس کے بدلے میں جو ہوگا تم سوچ سکتی ہو۔ دلہام نے حاضرین پہ سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہوئے مبہم آواز میں انا کو کہا تھا اور اس نے گلابی ہونٹوں کو سختی سے پینچ لیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ نہ تم میرے راز رکھو اور نہ میں تمہارے۔ اب کہ دلہام نے بنا کسی پرواہ کیے اس کا ہاتھ تھامے آہستگی سے لبوں سے لگایا اور ساکن سے رہ گئی تھی اور اپنا مومی ہاتھ اس کے جلادی ہاتھوں میں چھڑانا
चाह पर गिरफ्त सख्त थी। हूँ सर आम रोमैस दरीद ने भाई को छेड़ा और उसका कहका बुलंद हुआ। हम सफ़र मन चाहा तो बड़े बड़े 30 मार खान भी सरेंडर कर देते हैं। दरीद की कज़न ने भी फुलझड़ी छोड़ दी, क्योंकि तकरीबन सभी यही जानते थे कि अना दिलहाम की चॉइस है। मनपसंद हम सफ़र तो हम तन्हाई में ही बताएंगे अपनी मोहब्बत की इंतहा। दिलहाम ने ज़ख्मी हाथ से ही उसका हाथ दबाया था, जबकि खून की एक पतली सी लकीर दिलहाम की पट्टी पे फिर से नमदार हुई थी। वो शख्स की जुनूनियत से हाइप हुई थी। मेहमान खाना खाने लगे थे और रमज़ और परिहान के हमरा अपने रूम में आई थी, जबकि वो उसे छोड़ते ही चली गई। दिमाग की नसें बुरी तरह फटने लगी थी और अपने जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की संगीनी का एहसास हो रहा था। वो जानती थी कि दुल्हान बख्त उसे चाहे तो चींटी की तरह मसल सकता है। वो बेचैन सी कमरे में ठहरी थी और उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। वक्त तो अभी भी उसके पास था। कुछ सोचते हुए उसने हैंड कैरी में अपना सामान समेटा और वो जानती थी कि उसका ये कदम हवेली वालों को बदनामी के बायस बनेगा, पर उसे परवाह नहीं थी। वक्त हवेली में अरीने की उजाड़ जिंदगी को लिए उदासी छाई थी। जब इद्दत के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि मुनीब वक्त के बच्चे की माँ बनने वाली है। इधर एमरे को अरीने के लौट आने से अजीब सी बेचैनी और इनसिक्योरिटी का एहसास हुआ था। इद्दत की मुद्दत पूरी हो कि उसने जैसे ही सबके दरमियान उठना बैठना शुरू किया तो एमरे की निगाहें हर वक्त उसी की खोज में रहती। बीजान अरीना के लिए सदकावारी होती थी। मोहब्बत, बड़ी भाभी और उसका आगे पीछे घूमना, बड़े भा से लेकर शाह बख्त समेत उसका छोटा भाई का अरीना के लिए कंसर्न से उसे मेंटली टॉर्चर लगता था और उसे सबसे दुल्हान को मुसलसल इग्नोर किए शाह बख्त से लड़ाई का एक नया नुक्ता निकाले बैठी होती। खुदा का नाम लो एमरे, वो तुम्हारी बहन है और उसकी औलाद दुनिया में आने से पहले यतीम हो गई थी। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सबको इससे हमदर्दी दिखानी चाहिए? शाह बख्त एक दिन उसे दो टोक बात करने का फैसला कर बैठे थे। हमदर्दी या फिर सोई हुई मोहब्बतें बेदार करने का तुम्हें बता दूं कि वो मेरी सगी बहन ही है। उसे तुम इससे निकाह तुम मेरे मरने के बाद ही कर सकते हो। एमरे दाढ़ी और शाह बख्त अपने हाथों को उठाने से रोक नहीं सके थे। तुमने मुझे उस लड़की की वजह से मारा है। जिस दिन वो यहाँ आई थी तुम हमें पूछते नहीं थे और तुम्हारी ज़रूरतों से ज़्यादा अरीने की फ़िक्र खाए रखती थी। वो उसका गिरबान था में भरपूर अंदाज में एहतजाज करने लगी थी, जबकि दुल्हान सहमा एक ही तरफ हो गया और उसके माँ बाप के दरमियान हमेशा ही झगड़े होते हुए, पर उसकी शिद्दत उस के वो पहली बार देखा था। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये भरा शक का हुन्नास निकल जाएगा और तुम्हें सब से ज़्यादा शवाब दिखेगा, वरना तुम्हारे वहमों का इलाज मेरे पास नहीं है और ना ही खुद को पारसा साबित करो। घर में उसे लेकर आती हो तो स्ट्रेस से फारिग अरीने हर दम शोर को याद करने वाली ज़िंदगी के बारे में 1000 बार हाम लिया और फिर इसलिए जब उसकी डिलीवरी के दिन नज़दीक आने लगे थे उसे दिन मर्द हजरात में से घर में कोई नहीं था। और फिर जब शाह बख्त घर में दाखिल हुए तो किचन से निकलते अरीने को फर्श पे ढेर होते देखे तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े थे और उसी वक्त एमरे भी कमरे से निकली थी, जो अरीने को शाह बख्त की गोद में देखकर हक्का सी हो गई थी, जो उसे तेज़ी से बाहर की तरफ लेके दौड़ा था और उस मंजर ने रगों में फिशार बर्पक किया था। अरीने के यहाँ बेटी हुई थी और अपनी रोशन पेशानी वाली बदकिस्मत बेटी को देखते हुए फिर से रो पड़ी थी। एक हफ्ते के बाद तो बुजुर्गों का फैसला सुनते ही गुमसुम हो गई थी, जिन्होंने अरीने और उसकी बच्ची को बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसका अक्द शाह बख्त के छोटे बेटे मोइज़ बख्त से करने का फैसला किया था। इधर एमरे तो चिंगारी बनी थी और तुम यही चाहते थे ना कि वो हमेशा तुम्हारे सामने रहे। तो मुझे तो लगता है कि तुमने मुनीब का भी एक्सीडेंट कराया था कि अरीने हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। एमरे की बातों पे वो शाख सा बैठा था। तुम हाथ दर्जा जहलियत का मुजाहरा करी हो एमरे, में अपने बेटे के साथ बहुत मुतमईन और खुश हूँ। शाह बख्त न चाहते हुए भी वजाहत देने लगा था, पर एमरे तो जैसे अरीने की नफरत का भूत सवार था। एक रात बादल खुलकर बरसे थे और उसके बावजूद भी तूफान था कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अरीने अपनी 6 माह की रोती बच्ची को चुप कराने की में निढाल सी बैठी थी, जब कोई उसके रूम में आया था। अरीने शाह बख्त को गोली लगी है, इतने तूफान में कोई डॉक्टर मिलना नामुमकिन है, प्लीज़ तुम इन्हें देखो। तो तुमने तो डॉक्टरी पढ़ी थी ना। एमडी की आंखों में आंसू का समंदर। अरीने की धड़कन बंद होने करने लगा था। आज मुनकशिफ हुआ था, वो ना तो उसके दिल से कभी निकाल ही नहीं पाई थी और अपनी बच्ची और एमरे को हमरा तेज़ी से वहाँ से निकली थी, ये देखे बिना कि एमरे ने दोबारा से ही रोती बिलखती बच्ची को वहीं छोड़ दिया था। अरीने बारिश में भीगते एनेक्सी की तरफ दौड़ी थी, क्योंकि एमरे ने कहा था कि वो वहीं एनेक्सी में रहे। शाह बख्त ज़ेरो बल्ब की रोशनी में सामने पड़े बेजान वजूद की तरफ झुकी थी, जब एकदम तमाम लाइट्स ऑन हुई थी। कोबारियस्त हेज
پر شامہ است از دست کسے نہ است، کوئی شکایت نہیں تم سے، تمہارے بیٹے کی شادی ہے اور آج تمہیں وہ لینے بھی نہیں آیا، اور تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں لینے آئے گا۔ اس کی ڈیوٹی پہ معمور عورت نے زمین کو کھودتی عورت سے پوچھا تھا، وہ آئے گا شب وقت اور ارینی کو دفن کرنے کے بعد وہ آ جائے گا یہاں ہمیشہ کے لیے میرے پاس۔ وہ حد درجہ خوش فہم ہوئی تھی جب سامنے بیٹھی عورت نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ آج تک تم سے ملنے نہیں آیا، آخر ایسا کیا ہے تم نے جو ایک بیٹے کو اپنی ماں سے اتنی نفرت ہے؟ سامنے والی عورت کے سوال کی بات پر اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ تمہیں کس نے کہا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے، وہ بہن نہیں تھی۔ وہ ڈائن میرا بچہ، میرا شوہر چھین کے لے گی مجھ سے؟ نہیں نفرت کرتا کوئی مجھ سے تو میں ہی وہ لاڈلی بیٹی ہوں شب وقت حویلی کی، مجنونی انداز میں کہتی اس عورت کا گلا دبا رہی تھی جو وزن میں اس تقریباً آدھی ہی تھی، اور اس کی قسمت اچھی کہ سیکورٹی گارڈز وہاں سے گزرا ہوا تھا۔ وہاں کی انتظامیہ الرٹ ہوئی تھی، باہر بجتے ڈھول کی تھاپ اور شنائیوں اور موبائل کی آواز سن پایا تھا، جبکہ کئی بار شور مچانے کے بعد بھی موبائل دوبارہ بجنا شروع ہوا تھا۔ دلہام کی اچانک نگاہ پڑی تو ہاسپٹل سے کال دیکھتے وہ چونکا۔ سر میڈم ایمرے کی طبیعت ایک بار پھر سے بگڑ گئی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھی عورت کو زخمی کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے سہما سا انداز دلہام کو اسٹک کر گیا تھا اور کتنی دیر معاف ہوتے دماغ میں سچویشن کا اندازہ کرنے لگا تھا۔ جب کچھ سوچتے وہ کھڑا ہوا تھا اور تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھتی گاڑی نکالی۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ مشکل ڈرائیو کر رہا تھا۔ حویلی کو کچھ دوری محالی سمت آتی گاڑی ٹکرائی اور وہ مشکل گاڑی کو کنٹرول کرتے تیزی سے نیچے اترا۔ ادھر اس کے سر سے چادر ڈھلکی تھی اور اس نے چند حیائی سی آنکھیں اوپر اٹھائی تھی اور اسی وقت دلہام کی نگاہیں اس پر پڑی۔ دوسرا لمحہ گویا آسمان پر سر گرا تھا۔ وہ کیا کرنے والی تھی یہ سوچتے ہی دلہام کا دماغ شارٹ ہوا تھا اور دوسرے ہی لمحے سناٹے میں ایک زوردار تھپڑ کی گونج پڑی تھی۔ بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی، وہ غصے میں پھرکارتے اسے بازو سے پکڑتے زمین پر گرا گیا تھا۔ اور تم کیا ہو دلہام؟ بہت قاتل ماں کے قاتل بیٹے! سناٹوں کو چیرتی آواز اس کی ذات کے زخم ادھیڑتے۔ پھر سے خاموشی اختیار کی تھی۔ اور تم شاید بھول رہی ہو کہ کبھی اسی قاتل سے تم نے بے پناہ پیار کیا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھی، سختی سے اس کے چہرے پر کو ہاتھوں سے کھینچ گیا تھا۔ بالکل اپنی غلطی بالکل بھول سکتی اب شاید۔ محبت کی وحشت نہیں ہے، ہمارے خوف دوریاں ہیں، غم کا خوف نہیں، ہمارا خوف ختم ہو گیا۔ وہ بے خوف نگاہیں اس پر جمائے بولی تھی، تب تک جب میں تمہاری اصلیت سے واقف نہیں تھا۔ دلہام نے اس کے سختی سے پکڑے چہرے کو جھٹکا۔ سیم ٹو یو دلہام، بہت انا دلاور نے بھی تب تک آپ سے محبت کی تھی جب تک وہ آپ کی اصلیتوں سے واقف نہیں تھی۔ بنا ادھار رکھے وہ اپنا حساب چکتا کیا تھا۔ وہ دھاڑا انا دلاور کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ اب انا دلہام کے دل میں نہیں رہتی۔ انا نے کپڑے جھاڑتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں میں اس کے سامنے اسے جھٹکا لگایا تھا۔ صبح تک سجائے گی ہتھیلی میں روشن نام اب زخموں میں بدل چکا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اور نفرت کرنا صرف دلہام بخت کو نہیں آتی، اگر اپنی لکیروں میں اسے انا دلاور قبول نہیں تو انا کو بھی کبھی کوئی دلہام بخت قبول نہیں۔ وہ چادر کو پھر سے سر پر جمائے انجان منزل کی طرف بڑھتی ہے، پھر اس کی وحشتوں کو آواز دے گی تھی۔ تبھی تیزی سے وہ اس کی کلائی تھامے خود کو قریب کیا تھا، اور اتنا قریب کہ دلہام بے ترتیبی جلتی سانسیں انا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دلہام بخت اتنی انتہا کی محبت کر سکتا ہے تو نفرت بھی کر سکتا ہے۔ انا دل، میرے غضب کو آواز مت دینا، مجھے ایسے ہی رہنے دو، نہیں تو تمہارا قتل مجھ پر واجب ہوگا۔ انا دل، دلہام کی گرفت اس کے بالوں کے گرد شکنجہ کس رہی تھی اور درد کی شدت سے چلا اٹھی۔ تم وحشی ہو، آئی ہیٹ یو دلہام بخت! نفرت کا دافع دار شخص اپنی مزید تذلیل سہ نہیں پایا تھا، اور تبھی اس کے پیچھے کو دھکیلتے ہوئے لگے اور نفرت کی داستان کو چنا۔ اس کی گرفت اتنی شدت تھی کہ انا اپنی سانس چھن جانے کا یقین ہونے لگا تھا۔ تبھی اس نے اپنے پنجوں کو دلہام بخت کے سینے میں گاڑا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کے بجائے اس کے لبوں کو رہائی دیتے ہوئے اس کی سوراخ دار گردن پہ اپنے لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ السلام علیکم لسنرز اینڈ